दूसरा कहते हैं कि भर्ती करने वाले उम्मीदवार के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम करते हैं जिससे उम्मीदवार को मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ये उससे ऐसा ताल्लुक़ बनाते हैं, उसको कोड नेम दे देते हैं, उसको कहते हैं आज आप ये हो, आज आपके साथ ये ओहदा है, ये है, तो उसको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो मिशन के लिए तैयार होता है। इसमें ये होता है कि पहले जब ये बंदा भर्ती करते हैं तो उसको टास्क देते हैं, जब वो टास्क उसी वक्त करेगा जब कम्युनिटी में होगा, जब वो कम्युनिटी में कर देता है, शहरों में कर देता है, फिर जब कोई और उनको तंग कर रहा हो तो बड़ा उसे वो करते हैं। भर्ती के दौरान मरलावार आगे बढ़ते हैं। भर्ती करने वाले को तेज अंदाज में उम्मीदवार में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। अगर उम्मीदवार मनफी असरात के बगैर बहुत तेजी से तब्दील होता है तब होने देते हैं। भर्ती करने वाले को उम्मीदवार की रफ्तार के मुताबिक चलाया जाता है। वो कहते हैं कि उम्मीदवार के लिए अच्छा माहौल की तलाश करते हैं। उम्मीदवार को ऐसे माहौल में लाते हैं जहाँ पर मकसद के लिए उसकी ख्वाहिशात जज्बे में इजाफा हो। अगर भर्ती करने वाले ऐसा माहौल नहीं बना सकता तो उसे उम्मीदवार को किताबें ऐसी दस्तावेज़ात फराहम करते हैं जो उम्मीदवार का मुआविन बनते हैं। तो ये कहते हैं कि आप किसी को जब भर्ती करते हो फिर उसका ये कहते हैं कि माजी याद न दिलाओ ताकि वो टाउट उसको ना हो जाए, बल्कि उसे अलग शनाख्त देते हैं और कहते हैं आपकी ज़िंदगी अब से शुरू है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी ज़िम्मेदार हैं और इंटरनेशनल फोर्सेस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो कितनी इसमें दिलचस्पी लेती हैं और कैसे फंड करती हैं, कैसे असरअंदाज होती हैं, उनके मकासद क्या होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज फिर बलूचिस्तान का मसला क्या है, इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में क्यों है, इस पर बात करते हैं हम। और ये हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें हम इंसर्जेंसी पर बात करते हैं। इंसर्जेंस कोई क्यों बनता है, इंसर्जेंसी चलती कैसे है, कैसे लोग भर्ती होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। आज है कि कोई इंसर्जेंट्स भर्ती कैसे होता है। ये इंटरनेशनल लेवल की वो है जो मतलब लिटरेचर हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे BLA, BLF या दूसरे जो ग्रुप हैं वो फॉलो करते हैं भर्ती करने के लिए। ये कहते हैं कि भर्ती जब आप करो फिर आमने सामने करो। ये नहीं है कि हाँ भाई दूसरा बंदा BLA ज्वाइन करना चाहता है, BLF करता है तो फिर ऐसे ही कर देते हैं। नहीं, जब उसको ये प्रॉपर भर्ती करते हैं वो कैसे करते हैं, आमने सामने भर्ती। अब आमने सामने के भर्ती का वो क्यों ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि आमने सामने मुलाकात से उस शख्स की खामियों का मुकम्मल खात्मा किया जा सकेगा।
وہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کی خامیاں کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کو نچوڑتے ہیں، آئے ہمارے کام کا ہے نہیں ہے، ڈرنے والا ہے، بہادر کہاں تک ہے، خیالات کیا ہیں، تو وہ یہ چیز دیکھتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ بھرتی کرنے والے امیدوار کے درمیان ایسا رشتہ قائم کرتے ہیں جس سے امیدوار کو مکمل عمل درآمد کرانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ اس سے ایسا تعلق بناتے ہیں، اس کو کوڈ نیم دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آج آپ یہ ہو، آج آپ کے ساتھ یہ عہدہ ہے، یہ ہے، تو اس کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ مشن کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بھرتی کرنے والے امیدوار کو پیش رفت کی بنیاد پر اسے ہدایات دیتے اور آگے بڑھاتے ہیں۔ مطلب جب یہ کیا پھر ایسے ہاں اب آپ ہمارے وہ بن گئے ہو، لہٰذا اب یہ ٹاسک آپ کرو۔ پھر جب وہ ٹاسک کرتا ہے پھر کہتے ہیں اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ اچھا، بی ایل اے والوں کی پریس ریلیز میں اکثر وہ ہو گیا کہ یہ پہلے شہری گوریلا تھا، بعد میں زیادہ وہ ہو کے پھر اس نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب یہ بندہ بھرتی کرتے ہیں تو اس کو ٹاسک دیتے ہیں، جب وہ ٹاسک اسی وقت کرے گا جب کمیونٹی میں ہوگا، جب وہ کمیونٹی میں کر دیتا ہے، شہروں میں کر دیتا ہے، پھر جب ٹرسٹ بحال ہو جاتا ہے کہ ہاں یار اسے جو کام دیے اس نے کیے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں سائڈوں سے نہیں کھیل رہا، پھر وہ اسے کیا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں پہاڑوں میں، اپنے پاس قریبی لاتے ہیں، اپنے ٹھکانوں میں لے جاتے ہیں، ٹھکانے دکھاتے ہیں، ادھر اس کو بڑا کمانڈر بناتے ہیں، اس کے نیچے اور لوگ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس سے وہ باقیوں کو ٹریننگ دلواتے ہیں۔ تو سٹیپ ٹو سٹیپ یہ چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھرتی کرنے والا امیدوار کیا زیادہ درست جائزہ لیتا ہے۔ جو بھرتی کرنے والا ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ سائیکی بھی سمجھتا ہے، وہ اس کی صلاحیت بھی سمجھتا ہے، اس لیے وہ ایسا بندہ ہی ہوتا ہے جو بھرتی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھرتی کرنے والا ان تمام شبہات کا جواب دیتا ہے جو امیدوار کو ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو جوائن کرنا ہے، ظاہری بات ہے ہر بندے کے اندر سوالات تو ہوتے ہیں، تو وہ جس نے لے کے جانا ہے، آپ دیکھتے ہیں فوج میں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی سوال و جواب کے لیے جب آپ لاتے ہیں یہ اپنا چیدہ بندہ دیتے ہیں، وہ جو زیادہ کنونس کر سکے، زیادہ ریشنل بات کرے، تو انسرجنٹس ان سے بھی آگے جا کے وہ کرتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں جو سوال ہے جب اسے بھرتی کرتے ہیں، ہاں بھائی آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، کیا چاہتے ہو، کیا خدشات ہیں ہم سے، تو وہ ایسا بندہ وہ کرتے ہیں جو چیزیں سمجھتا بھی ہو ہر حوالے سے اور جوابات بھی بہتر دے سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھرتی کرنے والا مناسب وقت پر سنجیدگی سے اپنے مقصد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو بھرتی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بھرتی بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے مشن بھی بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ دونوں طریقوں سے مطلب کنوینس بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے اٹریکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بھرتی کرنے والا امیدوار کو مرحلہ وار رہنمائی کرتا ہے اور کسی بھی امیدوار کو توجہ اور اس کی انفرادی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی آہستہ آہستہ گرومنگ ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے کام بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کیا چاہتے ہو، یہ نہیں ہو رہا یہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ آمنے سامنے ملاقات سے بھرتی کرنے والے امیدوار کو مقصد کے بارے میں تمام سچائی سے آگاہ کرتا ہے، جسے میڈیا میں توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیدوار جو بھرتی والا ہوتا ہے وہ اسے سامنے بتاتا ہے کہ بھائی ہمارا یہ مشن ہے، یہ ہے وہ ہے، تاکہ اس کے ذہن میں وہ کنفیوژن نہ ہو۔ اسے جب آپ کسی کو گول بتاتے ہو نا، پھر اس کا مائنڈ سیٹ بھی اس طرح ہوتا ہے، وہ کنفیوز بھی نہیں ہوتا، وہ پھر 1 دن رہے یا 10 سال رہے وہ پھر اسی طرح رہتا ہے، جب تک کہ وہ حقیقی چیزیں دیکھ نہ لے جو شاید ان کے کہنے اور ان کے کرنے سے مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ مطلب کہے وہ کیا رہے ہوں، کر کیا رہے ہوں، تو پھر اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے۔ ادروائز بھرتی کرنے والا جب اسے گول بتا دے اور وہ کر رہا ہو تو پھر وہ اس کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھرتی کرنے اور سیلز یا اسکواڈ بنانے کا یہ ایک محفوظ طریقہ ہوتا ہے، یہ کسی کے ذریعے کہیں بھی کسی بھی وقت کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بھرتی کرنے والا امیدوار پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو بھرتی کرتا ہے اکثر کہا نہیں جاتا کہ ہاں یار اس شخص نے مجھے بھرتی کیا، اس کی لاج رکھی جاتی ہے، اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو بھرتی کرنے والا ہوتا ہے وہ کمانڈر ہوتا ہے، وہ جو گائیڈنس دیتا ہے وہ اس پر زیادہ سیریس بھی لیتے ہیں اور زیادہ کام بھی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ عوامل کون سے ہیں جن سے بھرتی کرنے میں عسکریت پسندوں کو تقویت ملتی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ امیدوار کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنا. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بناتے ہیں, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا. ان کے پاس کوئی ان کے گھر والوں پر کوئی ایشو ہو, کوئی اور ان کو تنگ کر رہا ہو, تو بڑا اسے وہ کرتے ہیں. ریسنٹلی کچھ عرصہ قبل بولان میں لڑائی ہوئی تھی کرد اور ساتکزیوں کے درمیان. ساتکزیاں وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں تھے کردوں کے مقابلے میں, تو لیکن بی ایل اے والے, ساتکزیوں کے کچھ لوگ بی ایل اے میں تھے, کچھ نوجوان, تو انہوں نے ان کردوں کو اتنا ٹف ٹائم دیا تھا کہ ان کو مجبور ہونا پڑا کہ آپ آؤ اور اس چیز کا خاتمہ کرو اور بیٹھو اور اس کا کوئی حل نکالو. ادروائز اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھو تو وہ کہیں زیادہ آگے تھے ان سے, لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارے قبیلے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو پھر یہ کچھ ہو گیا. پھر ایسا ہی ایک دفعہ نوشکی میں ہوا تھا کہ جو بادینی لوگ تھے وہ زیادہ مر رہے تھے, تھوڑا بہت شک ہوا تو بی ایل اے کی قیادت میں تبدیلی کی گئی تھی, اونچ نیچ, مطلب جو ان کا نمائندہ تھا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے تو ہیں کہ وہاں پہ آ کے سب ایک ہی بن جاتے ہیں, لیکن پھر بھی قبیلہ شاید ساتھ رہتا ہے, یا پھر اس کو وہ پھر یہ جواز دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہم نے اس کو ایز اے قوم دیکھا, قبیلہ. سوالات کے جوابات دیتا ہے تاکہ شبہات نہ ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ امیدوار کی شخصیت کو جانتا ہے تاکہ انفرادی بنیاد پر اس کی تشکیل کی جائے. وہ کہتا ہے کہ جو بھرتی کرنے والا ہوتا ہے وہ بندے کو, وہ میں نے کہا زیرک ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ امیدوار ہے, اس کو میں نے ٹرین کیسے کرنا ہے. بھرتی کے دوران مرلہ وار آگے بڑھتے ہیں. بھرتی کرنے والے کو تیز انداز میں امیدوار میں بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کرتے. اگر امیدوار منفی اثرات کے بغیر بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہے تب ہونے دیتے ہیں. بھرتی کرنے والے کو امیدوار کی رفتار کے مطابق چلایا جاتا ہے. وہ بھرتی کرنے والا جو ہوتا ہے, جو بھرتی ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ورک لوڈ جس طرح جم میں آپ ایک ہی دن اتنا وہ لے دیتے ہو, اگلے دن چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے. اسی طرح جب یہ انسرجنٹس کسی کو اپنے ساتھ وہ کرتے ہیں تو اسے آہستہ آہستہ ٹرین کرتے ہیں, مینٹلی بھی, سائیکالوجیکل بھی, فزیکل بھی, تو وہ ایسے ٹرین ہوتا ہے. بار بار دہرانے سے امیدوار کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, اسے شبہات ہو سکتے ہیں, لیکن بھرتی کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ امیدوار کی ظاہر ہونے والی مشکلات کا سامنا کرنے کی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی یہ چیز آپ بار بار ریپیٹ کرو یا وہ کرو, بار بار اسے وہ کرو, وہ شاید کہے کہ یار مجھ پہ شک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ اس کی شکل دیکھ کے تاثرات کا جائزہ لیتا ہے کہ ہاں اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, ٹینشن تو نہیں ہے, ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے, اگر اس کو شکوک و شبہات خلاف ہیں تو کیا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ امیدوار کے لیے اچھا ماحول کی تلاش کرتے ہیں. امیدوار کو ایسے ماحول میں لاتے ہیں جہاں پر مقصد کے لیے اس کی خواہشات جذبے میں اضافہ ہو. اگر بھرتی کرنے والے ایسا ماحول نہیں بنا سکتا تو اسے امیدوار کو کتابیں یا ایسی دستاویزات فراہم کرتے ہیں جو امیدوار کا معاون بنتے ہیں. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلی بات ہے کہ وہ اس کو کسی جو اسکواڈ ہوتا ہے اس میں دے دیتے ہیں, جو ان کا چھوٹے چھوٹے سیل بنے ہوتے ہیں. اگر وہ لوگوں میں نہیں ہوتا یا اس کو ٹرین کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, یا کہتے ہیں یہ ابھی تک اتنا میچور نہیں ہے, کہیں راز لیک نہ کرے, تو وہ اسے تھوڑا آہستہ ٹرین کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اسے فلمیں اس طرح کی دکھا دیں کہ ہاں بھائی کیا ہوا, لوگ کیسے بغاوت پہ اترے, پھر کیسے فوجیوں سے لڑے, اس طرح. یا پھر ساتھ میں کیا کرتے ہیں, کتابیں دیتے ہیں تاکہ لٹریچر پڑھے اور اس کے مائنڈ میں آئے کہ ہاں بھائی کیا کیا ہوا. تو اس طرح دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امیدوار کی سابقہ زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بھرتی کرنے والے امیدوار کو اس کے سابقہ دیے گئے بارے یاد نہیں دلاتے اور نہ ہی ماضی کے رویوں کے حساب سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, اکثر آپ نے یہ کیا بھی ہوگا, ان پہ الزام بھی لگا کہ ان کے ساتھ جو گئے ہیں یہ لوگ کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں تھے, یہاں پہ یہ مجرم پیشہ لوگ تھے, انہوں نے عسکریت پسندوں کو جوائن کیا اور پھر اپنے مخالفین کو چن چن کے مارا. یہ اکثر پچھلے دور میں تو زیادہ الزام لگائے گئے. تو
اس کو یہ ڈھال مل گئی، اب ویسے اس کا رہنا مشکل تھا، FIRs وغیرہ تھی تو وہ گئے، وہ ایزی ماحول تھا، ان کے ساتھ رہے بھی، سب چیزیں بھی مل رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی کارروائیاں کی، اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نکالی. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جب بھرتی کرتے ہو پھر اس کا یہ کہتے ہیں کہ ماضی یاد نہ دلاؤ تاکہ وہ ٹاؤنٹ اس کو نہ ہو جائے، بلکہ اسے الگ شناخت دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی زندگی اب سے شروع ہے، تاکہ وہ کسی حوالے سے ان سے دور نہ ہو. تو یہ بڑا ٹیکنیکلی چلتے ہیں، اس کی پوری شناخت، قبیلہ، سب کچھ وہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ والوں کو بھی وہ کرتے ہیں کہ بھائی زیادہ پوچھو نہیں، مطلب بڑی قیادت کو پتہ ہوتا ہے، آس پاس والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے. یہاں جب زیادہ ان میں کوئی وہ ہو جائے پھر شاید بتا دے کہ بھائی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں. ادروائز یہ پرائیویسی کا بہت خیال رکھتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسرجنٹس میں ایک بھی سیکیورٹی فورسز کا بندہ یا انٹیلیجنس کا جب بندہ چلا جاتا ہے تو وہاں یوں سمجھو 80% ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھرتی میں بڑا احتیاط کرتے ہیں، اور یہ پوائنٹس ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اب اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کون سے لوگوں کو یہ نہیں لیتے اور اس کی وجوہات کیا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں انسرجنسی کو سمجھنے کی کہ انسرجنٹس لوگ بنتے کیسے ہیں، بیڈ گورننس کا کیا کردار ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں، سیکیورٹی فورسز کتنی ذمہ دار ہیں، اور انٹرنیشنل فورسز اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کتنی اس میں دلچسپی لیتی ہیں اور کیسے فنڈ کرتی ہیں، کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. اللہ حافظ.